अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 102 और 103 का तर्जुमा कुछ इस तरह से है। फिर लोग इनसे वो सीखते जिससे मर्द और औरत में जुदाई डाल दें, और दरअसल वो बग़ैर अल्लाह ताला की मर्ज़ी के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये लोग वो सीखते हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचाए और नफ़ा ना पहुंचा सके, और वो बिल यकीन जानते हैं कि इसके लेने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और वो बदतरीन चीज़ है जिसके बदले वो अपने तई फ़रोख्त कर रहे हैं। काश के वो ये जानते होते। अगर ये लोग ईमानदार मुत्तकी बन जाते तो अल्लाह की तरफ से बेहतरीन सवाब इन्हें मिलता, अगर ये जानते होते। यहाँ पर ये रुकू ख़त्म हो जाता है और इसमें कंक्लूड हो जाती है ये बात कि जो जादूगरी है या जादू करते हैं या सीखते हैं या सिखाते हैं, इनका असल मकसद जो था वो ये था कि मर्द और औरत में यानी कि मियाँ बीवी में जुदाई डाल देना। तो ये एक दूसरे को जो नुकसान पहुंचाते हैं वो सारे अमल हैं, लेकिन ये वाज़िया दलील है कि जो जादू के ज़रिए दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वो दुनिया की फ़ायदे के लिए ये सब कुछ करता है या उसकी अपनी हसद के तहत करता है। उसके पीछे क्या कार फरमा होते हैं, उसकी सोच क्या फ़िक्र, तो उसके बारे में यही है कि वो अपने इस फ़िक्र और सोच की वजह से अपनी आखिरत को तबाह कर लेता है। तो आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर ये ईमानदार और मुत्तकी बन जाते तो अल्लाह की तरफ से बेहतरीन सवाब इन्हें मिल जाता। यहाँ पर एक बात और भी जो कही जा रही है कि जो कुछ भी मतलब कि वो करते थे या जादू करते थे या जो कुछ भी, यहाँ पर कज़ा और कदर यानी कि जो अल्लाह की तरफ अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर ये सब कुछ नहीं होता था। यानी उन्होंने अल्लाह ताला ने एक ताकत उनको दे रखी थी या जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर सकते थे। तो अल्लाह ताला की क़ज़ा और क़दर और उसके इरादे के मातहत ये है कि उसके हुक्म के बगैर वो उसको किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। अगर अल्लाह ना चाहे तो इसका जादू महज बेअसर और बेफ़ायदा हो जाता है। ये मतलब भी हो सकता है कि ये जादू उसी शख्स को नुकसान देता है जो इसे हासिल करे और इसमें दाखिल हो। फिर इरशाद होता है वो ऐसा इल्म सीखते हैं जो इनके लिए सरासर नुकसानदेह है, जिसमें कोई नफ़ा नहीं। और ये यहूदी जानते हैं कि रसूल की ताबेदारी छोड़कर जादू के पीछे लगने वालों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, ना उनकी कदर वक़्त अल्लाह के पास है और ना वो दीनदार समझे जाते हैं। फिर फरमाया कि अगर ये इसकी बुराई को महसूस करते और ईमान और तकवा बरतते तो यकीनन उनके लिए बहुत बेहतर था, मगर ये बेइल्म लोग हैं। और फरमाया कि अहले इल्म ने कहा तुम पर अफसोस है, अल्लाह ताला का दिया हुआ सवाब ईमानदारों और नेक अमल वालों के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसे सब्र करने वाले भी पा सकते हैं। और इस आयत में ये भी इस्तदलाल है बुजुर्गान दीन ने किया है कि जादूगर काफर है, क्योंकि आयत में वलाउ अन्नहुम आमनु वत्तकू फरमाया है। हज़रत इमाम अहमद और सुल्फ की एक जमात भी जादू सीखने वाले को काफर कहती है, यानी काफर कहती है। और इस पर काफर की जो हद है वो ये है कि जादूगर को कत्ल कर दिया जाए। और एक फरमान के मुताबिक हज़रत उमर के दौर में हर एक जादूगर मर्द और औरत को कत्ल कर दो, चुनाचे हमने 3 जादूगरों की गर्दन को मार दिया। सही बुखारी शरीफ में ये रवायत है। और एक रवायत में है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा पर एक लौंडी ने जादू किया जिस पर उसे कत्ल किया गया। और हज़रत इमाम बिन अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 3 सहाबियों से जादूगर के कत्ल का फतवा साबित है। यानी ये एक ऐसा गुनाह कबीरा है कि जिस पर अगर कोई जादूगर इस चीज़ का साबित हो जाता है तो फिर उसको कत्ल करना वाजिब है। इसके बाद जादू की कुछ इकसाम हैं जिनको के थोड़ा सा मुख्तसर सा ले लेते हैं कि जादू के जवाज़ क्या हैं, जिसने गिरा लगाना, फूके मारना और इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और जो आप तो बहुत ज़्यादा मतलब ये कि नूरी इलम, काला इलम और सिफली इलम और अजीब अजीब इलम हैं जिनकी वजह से जो कतई शरअ के ख़िलाफ़ हैं और वो जो इंसानों को या दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने की पेश नज़र किए जाते हैं और उनसे उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए आखिरत में सवाए ज़िल्लत और तबाही के कुछ नहीं है। और अगर दुनिया में उनके बारे में हुक्म है कि अगर पता चल जाए कि वो ये जादू करते हैं तो फिर उनका कत्ल वाजिब है। ये जैसा कि बता दिया कि शरई तौर पे
جو ہے ایسے لوگوں کے لیے قتل کا حکم صادر کیا جاتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ بہت بڑا ایک معجزہ ہے، اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو نعوذ باللہ جو وہ بات کرتے تھے، یا جو قرآن کی آیات یا حدیث وغیرہ یا جو بھی بات کیا کرتے تھے، تو ان کے اوپر یہ فتویٰ بھی لگایا گیا تھا کہ آپ جادوگر معلوم ہوتے۔ نعوذ باللہ ایسی بات نہیں تھی۔ بہرحال یہ ہے کہ معجزے میں اور جادو میں فرق جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ معجزہ اللہ کی جو قدرت ہے اس کا اپنے نبی کو جو ان کو اختیار دیا جاتا ہے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے ان کے ذریعے سے، تو اس کا تصرف دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کو آپ معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن پاک ہے، انہوں نے یہی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اس کی سچائی اور اس کی حقانیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی زیادہ تر زندگی کے اندر جو معجزات ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ ایسی معجزات ہیں کہ جو فطرت کے قریب تر ہیں۔ فطرت کی جو مافوق الفطرت جو چیزیں معاملات ہوتے ہیں اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، اور جو فطرت کے عین مطابق ہوتے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں معجزے ہیں۔ اگر ہم سمجھیں کہ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اگر ہم اسے دیکھ لیتے ہیں تو جادو کی بہت ساری اقسام ہیں، اور ایک جادو کا جو ہے طبقہ یہ ستارہ پرست بھی ہے۔ یہ ستاروں وہ 7 ستاروں کی نسبت پر عقیدت رکھتے ہیں، اور بھلائی اور برائی انہی کے باعث ہوتی ہے، اسی لیے ان کی طرف خطاب کر کے مقرر جو ہے جو ان کا بندہ جو ہوتا ہے یعنی جو جادوگر ہوتا ہے وہ اس طرف الفاظ پڑھتا ہے اور اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اسی قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اور ان کو ہدایت کی دعوت دی تھی۔ دوسرا طبقہ جو ہے وہ جادہ و قوی نفس اور قوت واہمہ کے طاقتور لوگوں کا فن ہے۔ وہم اور خیال کا زندگی میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر ایک تنگ پل زمین پر رکھ دیا جائے تو اس پر انسان بآسانی چلا جائے گا، لیکن اگر یہی تنگ پل اگر کسی دریا پر ہو تو نہیں گزر سکے گا۔ اسی لیے اس وقت خیال ہوگا کہ اگر گرا تو واہمے کی کمزوری کے باعث جتنی جگہ پر زمین میں چل پھر سکتا تھا اتنی جگہ پر ایسے ڈر کے وقت نہیں چل سکتا۔ حکیموں اور طبیبوں نے بھی اسے یعنی کہ بہت ساری چیزوں کے جو جادو کے ہیں اس کے اثرات کچھ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی کچھ علامات نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کی جو تقدیر ہوتی ہے یعنی آپ کے اوپر وہ حاوی ہو جاتی ہیں چیزیں، اور اس میں غذا جو ہے یعنی آپ کی قوت فیصلہ، آپ کی قوت عمل جو ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور آپ جو شریعت کے جو احکامات ہیں آپ اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تیسری قسم کا جادو جنات کے ذریعے زمین والوں کی روحوں سے امداد اور اعانت طلب کرنے کا ہے۔ معتزلہ اور فلاسفہ اس کے قائل نہیں۔ ان روحوں سے بعض مخصوص الفاظ اور اعمال سے تعلق پیدا کرتے ہیں۔ اسے سحر بالعزائم اور عمل تسخیر بھی کہتے ہیں۔ یعنی اس میں چوتھی جو قسم کے ہے یہ خیالات کا بدل دینا، آنکھوں پر اندھیرا ڈال دینا اور شعبدہ بازی کرنا ہے، جس سے حقیقت کے خلاف دکھائی دینے لگے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ شعبدہ باز پہلے ایک کام شروع کرتا ہے، جب لوگ دلچسپی کے ساتھ اس کی طرف نظریں جما دیتے ہیں، ان کی باتوں کی طرف متوجہ ہو کر ہمہ اس پہ مصروف ہو جاتے ہیں، وہ پھرتی سے ایک دوسرا کام کر ڈالتا ہے جو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہتا ہے، اور اسے دیکھ کر وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ فرعون کے جادوگروں کا جادو بھی اسی قسم کا تھا، یعنی وہ آنکھوں کو جادو کر کے اپنی آنکھوں کے اوپر کچھ پردہ ڈال دیتے تھے، اور دل میں ڈر بیٹھ جاتا تھا، خوف آ جاتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں وہ سب جو لکڑیاں تھیں اور وہ رسیاں جو تھیں وہ سانپ بن کر دوڑتی ہوئی نظر آنے لگیں، حالانکہ در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ پانچویں قسم بعض چیزوں کو ترکیب بدل دے کر کوئی عجیب کام ان سے لینا، مثلا گھوڑے کی شکل بنا دی، اس پر سوار بنا کر بٹھا دیا، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے، جہاں ایک ساتھ گزری اور اس ناقوس میں سے آواز نکلی، حالانکہ کوئی اسے نہیں چھیڑتا۔ اسی طرح انسانی صورت اس کاریگری سے بنائی گئی کہ گویا اصلی انسان ہنس رہا ہے یا رو رہا ہے۔ فرعون کے جادوگروں کا جادو بھی اس قسم میں سے تھا کہ وہ بنائے ہوئے سانپ وغیرہ زلبیک کے باعث زندہ حرکت کرنے والے دکھائی دیتے تھے۔ گھڑی اور گھنٹے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جن سے بڑی بڑی وزنی چیزیں کھینچ آتی ہیں، سب اسی قسم میں داخل ہے۔ حقیقت میں اسے جادو ہی نہیں کہنا چاہیے، یہ تو ایک ترکیب اور کاریگری ہے جس کے اسباب بالکل ظاہر ہیں۔ جو انہیں جانتا ہو وہ ان اسباب و فنون سے یہ کام لے سکتا ہے۔ اسی طرح وہ یہ ہیلہ بھی ہے جو کہ بیت المقدس کا نصرانی کرتے تھے کہ پراسرار طریقے سے
گرجے کی قندیلیں جلا دیں اور اسے گرجے کی کرامت مشہور کر دی اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف جھکا لیا۔ بعض کرامیہ صوفیہ کا بھی خیال ہے کہ اگر ترغیب اور ترہیب کی حدیثیں گھڑ لی جائیں اور لوگوں کو عبادت کی طرف مائل کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بڑی غلطی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے اور اپنی جگہ جہنم میں مقرر کر لے، اور فرمایا میری حدیثیں بیان کرتے رہو لیکن مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، مجھ پر جھوٹ بولنے والا قطعاً جہنمی ہے۔ چھٹی قسم جادو کی بعض دعاؤں میں عجیب عجیب خاصیتیں ہیں۔ مقناطیس سے ہی کو دیکھ لو کہ لوہا کس طرح اس کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ اکثر صوفی اور فقیر اور درویش انہی ہیلا سازیوں کو کرامت کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں اور انہیں اپنا مرید بنا لیتے ہیں۔ اور ساتویں قسم دل پر ایک ایسا خاص اثر ڈال کر اس سے جو چاہو منوا لے، یا مثلاً اسے کہہ دیا کہ مجھے اس میں اعظم یاد ہے یا جنات میرے قبضے میں ہیں۔ اب اگر سامنے والا کمزور دل اور کچے کانوں کا اور بودے عقیدے کا یا کمزور عقیدے کا ہے تو وہ سمجھ لے گا، اور اسی طرح سے اس کے دل پر ایک خوف، ہیبت اور رعب طاری ہو جائے گا اس بندے کا، اور وہ اس کی بات کو مان لے گا اور جیسے وہ کہے گا ویسے ہی کرتا رہے گا۔ آٹھویں قسم چگلی کرنا، جھوٹ سچ ملا کر اس کے دل میں گھر کر لینا، خفیہ چالوں سے اپنا گرویدہ کر لینا، اور یہ چغل خوری اگر لوگوں کو بھڑکانے، بتکانے اور ان کے درمیان عداوت و دشمنی ڈالنے کے لیے ہو تو شرعاً حرام ہے۔ جب اصلاح کے طور پر اور آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان کو ملانے کے لیے ایسی کوئی بات ظاہر کہہ دی جائے جس سے ایک فریق دوسرے فریق سے خوش ہو جائے، یا کوئی آنے والی مصیبت مسلمانوں سے ٹل جائے، یا کفار کی قوت زائل ہو جائے تو ان میں بددلی پھیل جائے اور مخالفت اور پھوٹ پڑ جائے تو یہ جائز ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ وہ شخص جھوٹ نہیں جو بھلائی کے لیے ادھر کی بات ادھر لے جاتا ہے، اور جیسے حدیث میں ہے کہ لڑائی مکر کا نام ہے۔ اور یہ جو جادو کی 7-8 قسمیں بیان کی گئی ہیں، اب تو جادو کے اور بہت سارے طریقہ کار جدید دور میں جو ہے ہپناٹائز کر دیتے ہیں آنکھوں کو، سوچ کو، فکر کو، اور مائنڈ سائنسز کی نے بہت ترقی کر لی ہے جس سے کی وجہ سے آپ لوگوں کے دماغ کو ہپناٹائز کر دیتے ہیں، ان کی سوچ کے مسمریزیم کر دیتے ہیں، اور جدید ایسی ٹیکنیکس آ گئی ہیں جن کی وجہ سے کہ آپ لوگوں کے دماغ کو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ عمل کرنے کے اندر جو ہیں وہ آپ ہی کی جو زبان ہے، یعنی کہ جو آپ اس سے کام کروانا چاہتے ہیں وہ اس سے کروا لیتے ہیں اور دوسرے کو اپنا مطیع اور اپنا فرما بردار کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں جتنی بھی باتیں ذکر کی گئی ہیں جادو کے حوالے سے، یہ بات ہے کہ جادو کسی بھی حال میں بھی جائز اور ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے جو بھی کلمات ہیں جو کہ آپ کسی کا کوکھ بندش کر دیتے ہیں، کسی کے رشتوں کی بندش کر دیتے ہیں، کسی کے رزق کی بندش کر دیتے ہیں۔ اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مقرر کر رکھا ہے تو پھر یہ کیا جادوگر کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ان چیزوں کو روک سکے، ان چیزوں کو جو اللہ نے لکھی ہیں کہ دے رہا ہے، تو پھر وہ اس کی رکاوٹ کیسے آ جاتی ہے؟ اس کا ایک سمپل سی ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ یہ اس کی جو چیزیں ہیں یعنی جو جیسے لکھی گئی تھی ویسے ہی ہوتی ہیں اس انسان کے ساتھ، لیکن اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کا زندگی، موت، اولاد، رزق اور نکاح ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کو آپ جو میرے نصیب کی ہے وہ مجھے مل کر رہے گی، لیکن جب یہ چیزیں آتی ہیں یعنی کہ جب کوئی بندہ حسد سے جادو حسد، نظر یا طمع کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی بھی جادو کروا دیتا ہے، یا وہ باقاعدہ طور پر کسی عملیات والے سے آپ پر تعویذات کرواتا ہے یا عملیات کرواتا ہے، یا کسی بھی علم کے ذریعے آپ سے حسد کے تحت وہ یہ کچھ کر کے آپ کی یہ جو اللہ کی دی ہوئی بلیسنگز ہیں یا جو آپ کے لیے لکھی ہوئی ہیں اس کو رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے یہ اللہ ہی کے حکم سے، یعنی اللہ کو علم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، یا اللہ کے علم کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو تصرف دیا یا اس کو طاقت دی، اب اس کی چوائس ہے کہ وہ اس کو غلط یا صحیح استعمال کرتا ہے اور وہ کس طرح سے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسرا وہ انسان جو اس کے پاس گیا ہے اس کے اندر کون سی جو سوچ تھی، فکر تھی کہ میں
حسد کے ذریعے وہ اپنے کسی رشتہ دار کو، بہن کو، بھائی کو، وہ اس کو حسد کے باعث نقصان پہنچانے کی نیت سے اس کی بچی کا رشتہ بندوا دیتا ہے یا وہ کر دیتا ہے۔ اب یہ ایک نالج ہے، ایک علم ہے جس کو کہ وہ کیسے استعمال کرواتا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص جس کے اوپر کہ یہ معاملہ ہوا، کہ اس کے اوپر یہ اٹیک ہوا بالفرض کے، اور آج کل تو تقریباً 80-70% ایسے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اور کالے نیلے پیلے ہر طرح کے یہ جو عملیات والے ہیں یہ اوپنلی اس چیز کو کرتے ہیں، اور ایسے ایسے کالے ایسے ایسے وہ تعویذات اور عملیات اور ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو اپنے لیے جہنم کو خریدتے ہیں اور اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، جس شخص کے اوپر جادو ہوا ہے، جس شخص پہ عمل ہوا ہے، اب اس کے لیے آپ سوچیں گے کہ اس کے لیے جو لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ جی اس کے لیے یہ کچھ ہے، لیکن اس کا چونکہ روک دیا گیا، وہاں رکاوٹ آ گئی، جادو کی وجہ سے وہ چیز اس تک نہیں پہنچی۔ اب کیا اس شخص کے لیے یہ سب چیز جو تھی، یہ سب چیز اسی طرح سے لکھی گئی تھی؟ کیوں کہ بعض چیزوں کے لیے انسان کی آزمائش کی جاتی ہے، اور بعض چیزوں کے لیے اس کو جب یہ سب چیز آ گئی تو اس چیز کا، اس انسان کا ایمان جو ہے اس کی آزمائش ہے، اس انسان کا جس کے اوپر جادو ہوا ہے اس کی آزمائش ہے کہ وہ کس طرح سے نبھتا ہے۔ اب کیا اس کو یہ یاد ہے کہ قرآن جو ہے وہ تمام بیماریوں کا، روحانی، جسمانی، ہر قسم کے جو نیگیٹو پاورز ہیں، آپ کا قرآن جو ہے یہ وہ نوری کلام ہے جو کہ اس کے اگینسٹ میں کھڑا ہوا ہے۔ اب جب قرآن کو آپ ساتھ لے کر چلتے ہیں تو اس کے اندر جو موضوعین ہیں، اس کے اندر جو آیات ہیں، وہ نوری مخلوقات ہیں، یہ نور ہے، یہ اللہ کے ہاں لوح محفوظ کا کلام ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کو بچا سکے۔ ایک واقعہ میں یہاں پر کوٹ کروں کہ ایک شخص تھا جس کو کہ بہت سارا ایسا ہی اس کے معاملات بہت خراب ہوئے، تربیت بہت خراب ہونی شروع ہو گئی، پتہ چلا جی اس کو جادو ہے، ہر بندہ یہ کہہ دیتا کہ جی تمہارے اوپر جادو ہے، تمہارے اوپر جادو ہے، تمہارے اوپر جادو۔ بہت جگہ پھرنے کے بعد جب وہ شخص بہت تنگ آ گیا، کسی عامل پر، کسی جو بابے پر، پیر پر اس کا یقین اٹھ گیا، تو اب اس نے آخر میں جا کر اس نے قرآن پاک کو پکڑا اور اس نے سوچا اس کے کہ یہ قرآن جو مجھے رب نے دیا ہے، میں مسلمان ہوں اور مجھے کچھ طریقے بتائے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اس کو کر کے کیوں نہیں میں ان چیزوں سے لڑ سکتا۔ یہ جتنے میں نے جادو کی قسمیں بتائی ہیں اس میں اول یہ ہوتا ہے ایکچولی کہ بندے کے اندر یہ قوت اور نہیں رہتی کہ وہ ان چیزوں سے لڑ سکے، اور اس کے لیے وہ اس کے خیال میں ذوف آ جاتا ہے، اس کے تصور میں ذوف آ جاتا ہے، وہ وہم کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بہت ساری چیزوں کے اندر اس کا جسم، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ، نفسیاتی طور پہ انسان جو ہے وہ ان کے اندر کیپچرڈ ہو جاتا ہے، چاروں طرف سے جکڑا جاتا ہے وجود اس کا، اور وہ ان دیکھی چیزوں سے، ان سین چیزوں سے قابو میں آ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دورے کی کیفیت ہوتی ہے، بعض اوقات بچوں پہ، بڑوں پہ، جوان پہ، بوڑھے پہ، عورت پہ، مرد پہ، آپ بے شمار کیسز ایسے ہوتے ہیں جن پہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج قرآن ہے، اور قرآن کے علاوہ آپ جس بھی بندے کے پاس جاتے ہیں، جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں، آپ اس کو فالو کریں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ اور سب سے بڑھ کے اس شخص نے جس کی میں بات بتا رہی ہوں، اس نے کیا کیا کہ وہ کنٹینیوسلی اس نے موضوعین کا ذکر شروع کر دیا، ٹھیک ہے، وہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے اوپر یہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہمارے قرآن پاک کی آخری سورت مبارکہ ہیں، ان کو اس نے ذکر کرنا شروع کر دیا، پاک صاف رہنا شروع کر دیا، نماز پڑھنی شروع کر دی، قرآن کی میکسیمم تلاوت کرتے تھے۔ تو آہستہ 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 اس کے اندر سے وہ جو جادو کے اثرات تھے وہ ختم ہونے شروع ہو گئے۔ تو یہ ایک مثال ہے اس طرح کی کہ ہم جادو سے لڑ سکتے ہیں، وہ جو جادو کرنے والا ہے، جادو کروانے والا ہے، اور تیسرا وہ اللہ کی ذات ہے جس کے جیسا کہ بھی آیت نمبر 102 اور 103 کے اندر بھی میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جو وہ میاں بیوی کے درمیان میں جدائی والا جو میں نے بتایا کہ اس کے اندر جدائی ڈالتے تھے، تو وہ جدائی جو ہے وہ ڈالنے والا جب یہ سب کچھ ہونے لگتا ہے تو کیا آپ کو احساس ہوتا ہے؟ بڑی مائنیوٹ سی سوچ کی بات ہے کہ وہ میاں بیوی جو ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے، آخر کہاں کچھ پرابلم آئی ہے، کہ کیا وجہ ہوئی ہے
کیا وہ انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہے یا پھر کہیں پر ان کی آپس کی جو ان کے اوپر کوئی باہر سے اٹیک کیا گیا ہے. تو ان ساری معاملات کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انسان کا دماغ موف ہو جاتا ہے، اس کی سوچیں محدود ہو جاتی ہیں اور وہ وہم کا، اوہام کا شکار ہو جاتا ہے اور بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جو بدگمان مت ہوا کرو دوسروں سے، بہت سارے گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ یہ جو جادو ہے، اس کی ایک بہت بڑی اس کے اوپر یہ بہت کم، میں نے آپ کو بہت کم معمولی مختصر سا بالکل بات کی ہے، لیکن ایسے واقعات آج کل کے دور میں جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، یہ آج سے نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ ایک پازیٹیو پاور ہے، انرجی ہے جو کہ اللہ کی ذات ہے اور نوری مخلوقات ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ایک نیگیٹو پاورز ہیں، نیگیٹو انرجی ہے اور نیگیٹو سورس ہے جس کے ذریعے ہم وہ جو لوگ اپنا غلط طریقے سے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور وہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ اپنا مقلات کو، جنات کو اپنے قابو میں کرتے ہیں اور پھر ان سے اپنے دنیاوی مفادات حاصل کرتے ہیں. اور یہی سب ہے کہ دنیا کی خاطر وہ جو ہے اپنے آپ کو گناہ کبیرہ میں مبتلا کرتے ہیں. اور جیسا کہ بتایا بھی ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے جادو کرنا اور کروانا. اور اس کے بعد پھر جو اس کی حد، اگر آپ کو پتہ چلے کہ بھی اس کی حد کے بارے میں بھی بتایا کہ اس کی حد جو وہ مختلف فقہ کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے لگائی ہے، وہ قتل کی لگائی ہے کہ جو ثابت ہو جائے اگر جادو کا تو پھر اس پر قتل واجب ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس شیطانی اعمال سے اور شیطانی سوچ سے محفوظ رکھے اور سب کو اپنے زمان میں رکھے. خدا را اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو اللہ کی جو ذکر اذکار ہیں، جو بتائے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اذکار ہیں اور اللہ کا ذکر ہے، اس سے مزین کریں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت کریں گے اور کوئی کالا نیلا پیلا جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا. یہ ان دھاگوں، تعویذوں اور ان گنڈوں سے باہر نکلیں اور خدا کے لیے اپنے رب پہ یقین کریں کہ اللہ کی طاقت سے بڑی شیطان کی طاقت نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.